अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और रसूल बख्श साहब। नाज़रीन, मुल्क के अजीज़ को दरपेश चैलेंजेस में एक सबसे बड़ा चैलेंज दहशत गर्दी का है और साल 2024 में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें हमारे जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। लेकिन इससे पहले हम कहते थे कि हमारा दुश्मन कौन है, कहाँ बैठा है, हम जानते हैं। लेकिन अब वाज़े तौर पर बयान सामने आ चुका है, एक पॉलिसी बयान जो कि रियासत की जानिब से भी आया है और हुकूमत की जानिब से भी। इस पर वज़ीर आज़म ने आज काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को बारहा कहा कि TTP वहाँ से ऑपरेट करेगी तो ये काबिल कबूल नहीं है, दिफा का भरपूर हक रखते हैं और अफगानिस्तान कलअदम TTP के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए, दो अमली नहीं चलेगी। और इसके अलावा DG ISPR की जानिब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें कन्फर्म किया गया, इस बात की तस्दीक की गई कि अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत और रवाबित जारी हैं और दोस्त ममालिक के ज़रिए भी उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन उन्होंने ये भी बावर करा दिया कि 2021 में किसकी मर्जी थी ये मसला बातचीत से हल किया जाए। ये सवाल उठाया और कहा कि एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की है। लेकिन अब हम वाज़े कर चुके हैं कि टांडे जो हैं वो सारे अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और TTP की महफूज पनागाहें हैं वहाँ पर, जहाँ से पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के हमले किए जाते हैं। तो सलमान साहब, मेरा सवाल ये है कि हम तो जान चुके हैं, अफ़गानिस्तान के सामने हमने ये बात भी रखी है, लेकिन अफ़गान हुकूमत, अबूरी हुकूमत जानबूझकर अनजान क्यों बनी हुई है? देखिए, जब आप दहशत गर्दी की बात करेंगे, दहशत गर्दी की सरगर्मियों की बात करेंगे और दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल का सवाल उठेगा तो फिर हमें ज़रा ना दोहा मुआहदे की तरफ जाना पड़ेगा। जी जी। अगर वो मुआहदा देखें तो उसमें अफ़गान इंतज़ामिया, जो तालिबान इंतज़ामिया है, इन्होंने बाकायदा दस्तखत किए हुए हैं कि हमारी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, हमसाया ममालिक के को इस हवाले से कोई शिकायत नहीं होगी और हम अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। और जब से वहाँ पर तालिबान इंतज़ामिया बरइख्तियार आई है, ये दहशत गर्दी का रुझान कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। और क्यों कर बढ़ा है? आपने भी कहा कि जी पाकिस्तान ने एक मरतबा नहीं, 20 बार उनको शवाहद फराहम किए हैं। और बात ये कि ये जो मशरकी बॉर्डर है, इस पर इससे पहले तो ऐसे कुछ नहीं था। देखिए, मगरबी बॉर्डर का सवाल होता था, लेकिन जो कुछ वहाँ से शुरू हुआ इनके आने के बाद, और ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान वो था जिसने उस वक्त ट्रंप साहब जब बरइख्तियार आए थे तो उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान को टारगेट किया था, इसलिए कि पाकिस्तान इनका केस पेश करता नज़र आता था। और पाकिस्तान केस इसलिए पेश करता था कि हम समझते थे कि CPEC का मुस्तकबिल इस खित्ते के अंदर तरक्की और खुशहाली के अमल के हवाले से अहम है और पाकिस्तान का एक बड़ा रोल बनेगा और इसके लिए अफ़गानिस्तान के अंदर अमन लाजम है। और पाकिस्तान ने सहूलतकार बनते हुए मरी मुज़ाकरात करवाए, दुनिया में इनका केस पेश किया। और ट्रंप साहब ने अपनी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक अफ़गान सूरत हाल के हवाले से, एक अपनी कौमी सलामती की पॉलिसी के हवाले से, दोनों दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया। लेकिन पाकिस्तान अपने इस मुसलसल मौक़िफ़ पे कारबंद रहा कि अफ़गान मसले का सियासी हल निकलना चाहिए। लेकिन अब अमल देखा जाए तो अशरफ गनी साहब की हुकूमत या अहमद करज़ई साहब की हुकूमत से आज की तालिबान इंतज़ामिया मुख्तलिफ नहीं है। बात यह कि उनके अंदर जवाबदेही का एहसास क्यों नहीं है, और वो जो आपने सवाल उठाया है कि वो क्यों नहीं सद्देबाब कर पाते। देखिए, बात है, क्या उन्हें नहीं पता कि वो वहाँ पर उनकी सरजमीन किन के लिए इस्तेमाल होती है? असल में वो ये बात, इसका इतराफ़ इसलिए नहीं करते कि अगर ये इतराफ़ वो करेंगे तो फिर दोहा मुआहदे पे नज़रसानी की दरख्वास्त भी आ सकती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जनरल असम्बली के इजलास में एक वर्किंग ग्रुप बना था अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसमें रूस था, चीन था, ईरान था, पाकिस्तान था। चारों ने अफ़गान इंतज़ामिया को बावर करवाया कि शिकायत बढ़ रही हैं, दहशत गर्दी के रुझान में इजाफा हो रहा है। लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, रेट क्यों नहीं दिखाई दे रही अफ़गान अबूरी? देखें, ये आपने बड़ा सादा सा सवाल किया कि क्या वो कंट्रोल करना चाहते हैं? सवाल तो ये है। और जो दहशतगर्दी कर रहे हैं और TTP के साथ उनका एक गैर एलानिया अलाइंस मौजूद है, ये कौन है? ये एक ही मकबा फ़िक्र के लोग हैं। बात है कि अगर तो वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपने 2021 की बात की है, मुझे याद पड़ता है हमारे प्रोग्राम के दौरान ही ये खबर आई थी। उस वक़्त क्या हमारी रियासत ने या हुकूमत में जो लोग मौजूद थे
وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم ان کو لائیں گے، لا کر یہاں پر بسائیں گے، پھر یہ امن کے لیے کام کریں گے۔ آج جو پاکستان کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے نا، مائنڈ سیٹ تو اب بھی موجود ہے، جی مائنڈ سیٹ انہوں نے تو ابھی وہی بات کہی ہے، ابھی وہی بات کہی ہے۔ اس کا مطلب یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے۔ اور بات یہ دیکھیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے بڑی جرات سے بات کی ہے۔ آپ کو کم از کم اپنے مفادات کے حوالے سے تو یکسو ہونا چاہیے، اور اس نے درست کہا کہ یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے، اور نشانہ پاکستان کا ایٹامک پروگرام ہے، اور ایٹامک پروگرام ہضم نہیں ہوا مغرب کو، خاص طور پہ امریکہ کو۔ اور یہ جو دہشت گردی کا سارا صورتحال ہے، یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، میں بھی ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے سنجیدہ ہوتا ہے، یکسو ہوتا ہے، کچھ کرتا نظر آتا ہے، تو ایک دہشت گردی کی لہر میں تیزی آ جاتی ہے، دوسرا پاکستان کے اندر سے اس طرح کے بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے پاکستان ایک غیر ذمہ دار ملک ہے یا غیر مستحکم ملک ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ ایک تو یکسوئی ہونی چاہیے، جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ریاست اور حکومت دونوں کا موقف ایک ہے۔ بات یہ کہ یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے، یہ بنیادی طور پہ تو امریکہ کی جنگ تھی، وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جیت کے دکھائی تھی۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو امریکہ بھی سراہ رہا تھا، برطانیہ بھی سراہ رہا تھا، جو ان کی جنگ تھی۔ اور بھائی آپ تو افغانستان سے پتھر چاٹ کے چلے گئے، اپنا اسلحہ وہاں پر چھوڑ گئے، باقی فنڈنگ کر دی انڈیا نے۔ اور یہ جو آپ جب طالبان انتظامیہ کی بات کرتے ہیں، ان کا کنٹرول اپنی فورسز پہ نہیں ہے، اور ان کی فورسز کو منظم اور فعال بنانے میں راہ کا ایک رول رہا ہے۔ این ڈی ایس اور راہ کا ایک گٹھ جوڑ تھا، اور وہ سارے مل جل کے یہ کام کرتے رہے۔ بات یہ کہ اب روس، چین اور ایران کے ساتھ مل کے دیکھیں، وہ ورکنگ گروپ اقوام متحدہ میں انہوں نے وہاں بھی باور کروایا تھا کہ آپ کی وجہ سے اس خطے میں پرابلم پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں تھی، یہ وہ 4 ملک تھے جنہوں نے افغانستان کے اندر طالبان انتظامیہ کو بست اقتدار لانے میں ایک رول ادا کیا تھا۔ اور پاکستان کے حوالے سے یار، پاکستان تو آپ کا موسم تھا، پاکستان نے آپ کی وجہ سے بہت سارا نقصان برداشت کیا، پاکستان نے آپ کا کیس لڑا دنیا کے سامنے، اور آپ بیٹھ کے وہ جو ان کے ترجمان کہتے ہیں، جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی رٹ قائم کریں، آپ دہشت گردی کے مراکز کا سدباب کریں، تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان اپنی رٹ قائم کرے۔ بات یہ کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ صورتحال اس طرح نہیں چلے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس حوالے سے ایک مربوط حکمت عملی بنانی چاہیے اور دنیا کو باور کروانا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کو ایک سے زیادہ بار یہ ہم نے پیغام پہنچایا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کا بندوبست کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں سے آپریٹ ہو، ہمارے بے گناہ شہریوں کو مارے اور ہم آپ سے بات چیت کریں۔ کیا افغان عبوری حکومت کی پالیسی ہے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا؟ دیکھیے، افغانستان پاکستان کے لیے ایک عجیب سا مسئلہ ہے۔ ایک طرف پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کی جڑیں افغانستان میں پہنچی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان افغانستان سے اپنے تعلقات کو ختم بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ختم کرنے چاہیے، کیونکہ پھر آپ کس سے لڑیں گے؟ ہندوستان سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، افغانستان سے مسائل ہیں، ایران کا ایک ریلیشن شپ ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے، ایران پاکستان ریلیشن شپ جو ہے، ٹف نیبرز ہیں ہمارے۔ تو اب اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی وجوہات جو ہمیں نظر آتی ہیں، وہ کچھ پاکستان کی بھی ہیں اور کچھ کا تعلق افغانستان سے۔ جو افغانستان سے جن فیکٹرز کا تعلق ہے، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نظریاتی ہم آہنگی ہے ٹی ٹی پی میں اور طالبان کی موجودہ حکومت میں۔ وہ ایک ہی سوچ، ایک ہی نظریاتی فکر اور ایک ہی قسم کا نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں کرنا چاہتے ہیں، ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر وہ نظام لانا چاہتی ہے۔ لہٰذا یہ تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ نظریاتی ہم آہنگی کے باوجود یہ کابل کی گورنمنٹ کچھ اس کے لیے کر سکے گی۔ اچھا، دوسرا اس کا فیکٹر یہ ہے کہ افغانستان حکومت کی اپنی کیپیبلٹی، اپنی رٹ جو ہے وہ بڑی لمیٹڈ قسم کی رٹ ہے، کیونکہ ان کو چیلنج آئی ایس اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہے، القاعدہ کے کچھ لوگ وہاں موجود ہیں، اور تیسری طرف اگر وہ اس سے بھی لڑائی شروع کر دیں تو وہ ان کا اندرونی خلفشار بڑھتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نظریاتی ہم آہنگی ہے، تو پھر صاف جواب سمجھا جائے وہ ٹی ٹی پی کو نہیں روکیں گے، میرا نہیں خیال روکیں گے، اس میں پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے 2 فیکٹر ایسے ہیں،
ایک تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی کو خواہشات کی بنیاد پہ چلاتے ہیں، سیاسی حقیقتوں کی بنیاد پہ نہیں چلاتے. بس کبھی آپ افغانستان کو آپ اپنے لیے بیک یارڈ کاؤنٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہماری مرضی کی حکومت وہاں ہونی چاہیے. اب کیا پالیسی ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب ہماری؟ اب کیا پالیسی ہوگی پاکستان کی؟ پاکستان کے پاس چوائسز کتنی ہیں جو آپ کے پاس اس وقت پالیسی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم پرسپیکٹیو چاہیے. کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امیجیٹ گینز کے لیے، امیجیٹ فائدوں کے لیے، امیجیٹ ضروریات پوری کرنے کے لیے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کو سامنے نہیں رکھتے. اسی لیے ہمیں افغانستان کے اندر مسائل کا سامنا ہے. اس سٹیج پہ آپ کو دونوں پالیسیز کو سائملٹینیسلی چلانا پڑے گا. اور اس کے علاوہ سب سے بیسٹ میتھڈ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ وہ رشیا اور چین کی مدد حاصل کرے، کیونکہ رشیا کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہت امپروو کر گئے ہیں اور رشیا بڑا قریب ہے افغانستان کی حکومت کو ریکگنائز کرنے کے. دوسرا ہم دوسرے ممالک کے ذریعے بھی ہاں وہ ان سے کریں نا، چائنا سے کریں. چائنا کا ریلیشن شپ بھی بڑا افیکٹو ریلیشن شپ ہے. اور پہلی دفعہ اب چائنا نے جو واہ خان کوریڈور ہے وہ روڈ اوپن کی ہے، ورنہ ہمیشہ اس روڈ کو بند رکھا ہے اور افغانستان میں جانے کے لیے پاکستان کے تھرو جانا پڑتا تھا. اب آپ کو چائنا افغانستان کے اندر براہ راست روڈ اوپن ہو گئی ہے. تو ان دونوں ملکوں کا آپ سہارا لیں، ان کی مدد سے تھوڑا سا کوئی راستہ ایسا نکال لیں، کوشش کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بارڈر سیکیورٹی کو انہانس کریں. نمبر 1 پاکستان کے اندر اس میں انہانس کریں. اور نمبر 2 جو وہاں ٹرائبز مین ہیں، پاکستانی ٹرائبز مین ہیں، ان کو بھی کچھ شکایات ہیں پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کی انتظامیہ سے. کوشش کریں کہ ان کے گلے شکووں کو آپ ایڈریس کریں. جو کبھی ٹرائبل ایریا کہلاتے تھے اب ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں جو مختلف ٹرائبز ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، ان کے کبھی کبھی بیانات اخباروں میں بھی چھپ جاتے ہیں. تو ان کا تعاون حاصل کریں. جب تک آپ کو لوکل سپورٹ نہیں ہوگی، آپ کے لیے ٹیررزم کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں لوکل سپورٹ کے بغیر مشکل ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں. نیازی صاحب، آپ کی نظر میں ہمیں افغان عبوری حکومت کو سمجھنے میں ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی، اور وہ لوگ جو اب بھی حامی ہیں کہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہونا چاہیے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ میرا تو بالکل نقطۂ نظر بالکل فرق ہے. اس وقت جو افغانستان میں جو حکومت ہے یہ پورے عرصے میں اس سے زیادہ پاکستان کے لیے فرینڈلی حکومت نہیں ہے. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں جو اس طرح ہمارے کوئی ٹی وی کی ڈسکشن نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دوں کہ یکجان دو قالب جو ہے وہ چھوٹا لفظ ہے افغان حکومت اور پاکستانی حکومت کا. باقی بہت ساری چیزیں دیکھو، آپ کو کیا پتہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یا مجھے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت امریکہ جب نکلا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نکل گیا ہوگا، بیگ اٹھایا ہوگا، شکست کھا گئے ہیں، $5 ٹریلین خرچ کر لیا ہے اور پھر طالبان سے حکومت چھینی تھی پھر طالبان کو دے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ پورا اپنا ایک سسٹم انسٹال کر کے نکلے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں، سیریا کے اندر دیکھ لیں، آپ نے غور کیا ہے کوئی بندہ اس پہ بھی غور رکھا؟ ہمارے پاس 2 بڑے اسکالر بیٹھے ہیں، عسکری صاحب بیٹھے، ان کی فیلڈ ہے، اور رسول بخش شہید صاحب ہمارے 2 بہت پیارے دوست ہیں، اور یہ ان کا ایک من بھاتا سبجیکٹ ہے. پوری دنیا حق کا بکا ہے. رشیا جیسے ملک کو 3-4 دن پہلے اردوغان نے بتایا کہ بھائی یہ 2-4 دن میں فارغ ہے، یعنی کہ ایک کانوں کان خبر نہیں ہوئی. کس نے کی ہے؟ امریکہ اور اسرائیل نے. کس کو استعمال کی ہے؟ جہادی کو، انتہائی راسخ العقیدہ مسلمان کو. کیا نام ہے؟ احمد الشرع، ابو محمد جولانی، حیات تحریر شام. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، ویپنز تھے. وہ کہتے ہیں یہ وہ ویپنز تھے جو کہ افغانستان سے امریکہ نے یوکرین، اب کہتے نہیں، اب تو یہ ڈاکومنٹ آ گئی ہے، کر کے سیریا منتقل کیا. یہ میں نے سائٹیشن کیوں کیا ہے؟ افغانستان کے لیے کیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جن نامساعد حالات میں طالبان کو حکومت دی گئی، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان پریکٹیکلی ٹیکنیکلی کابل تک محدود ہے. زیادہ جلال آباد کہہ لیں، 1-2-3 اور بڑے شہر جو پختون اس میں، باقی طالبان جو ہے ان کے کنٹرول اس میں نہیں ہے. ان کو باقی یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت ISS
جتنی تنظیمیں ہیں یہ اب دنیا میں سامنے آ گئی ہے. یہ نہیں ہمیں اب 50 سال ہمارے بعد نسل کو نہیں پتہ چلے گا اور ہمیں نہ پتہ چلے جب یہ سارے کو وکی لیکس آئیں گی, کوئی کون سی آئیں گی جس میں بتایا جائے گا کہ جی ساری جو تھی حیات التحریر شام بھی امریکہ اور اسرائیل نے بنائی تھی, ISIS میں اسرائیل اور امریکہ نے بنائی, ہر ایک کو پتہ انہوں نے بنائی ہے. تو کیوں لے کے افغانستان؟ کیا وہ مسلمان لوگوں کو کرنے آئے ہیں؟ وہ کس کو ہٹانے آئے ہیں؟ کیا امریکہ کو نکلنے کے بعد وہ اس مسلمانوں کو ختم کرنے آئے ہیں؟ دیکھو کرائسس یہ ہے کہ ہر ایک کو انہوں نے پہلے ساری یہ ٹیسٹ کے پیچھے 200-250 سال سے کہ فرقوں پہ کہاں ہم نے مسلمانوں کو انڈرمائن کرنا ہے, شیعہ سنی کو کہاں لڑانا ہے, دو بندیوں کو وہابیوں کو سے کیا لڑانا ہے. لیکن اس وقت سبجیکٹ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت 2 ملکوں کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل ہے, اندر سے اظہار ہوتا ہے, اسی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, یہ اور بات ہے. ایک ایران اور ایک افغانستان ہے. اور پاکستان جو ہے چائنا, روس, پاکستان, ایران اور ٹرکی. جب نواز شریف کا آخری دور تھا تو یہ کچھ ایکٹیویٹی میں بھی جب وہاں پہ سمٹس ہوئے تو مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. ایسے تھا کہ بالکل ایک بلاک بن رہا تھا. جب یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک سیاسی انتشار پھیلایا گیا اور حکومت الٹ پلٹ ہوئی تو اس میں سب سے بڑا کیا ہوا؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کیا کہ چائنا پاکستان نہیں گھس سکتا. یہ بیانات ہم نے کیا دیے, اسمبلی کا فلور پہ دیے, امریکہ پہ دیے کہ سی پیک 2 سال کے شیلف. منسٹر آف کامرس اسد عمر, ہمیں سی پیک کے سارے معاہدے ہم نے IMF کے حوالے کرنے ہوں گے. یہ کس نے کیا؟ یہ عمران خان اور باجوہ صاحب کی مہربانی سے ہم نے رجیم چینج کیا. یہ اسے تسلسل ہے. اب آپ کے پاس اب آپ یہ دوبارہ کروٹ لے رہے ہیں. اس وقت شام کے بعد پورا سعودی عرب تک, یمن تک اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا, امریکہ کے کنٹرول میں آ گیا. ٹھیک ہے, اگلا نشان ایران اور پاکستان ہے. ہر بندہ قدم پھونک کے چل رہا ہے اس وقت. آپ نے خطے کی اوورآل صورتحال جو ہے وہ کروٹ لے رہی ہے اور اس میں ہمیں قدم رکھنے کی ضرورت ہے. رسول بخش رئیس صاحب, میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. افغانستان پڑوسیوں کو فوقیت دے, یہ اپیل کی جا رہی ہے. پاکستان کی یہ اپیل کس حد تک کارگر ہوگی؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپیلیں, درخواستیں, التجائیں افغانستان کی حکومت سے ہم آج کر رہے ہیں وہ ایک عرصہ سے کر رہے ہیں, اور وہ ہماری بات سنتے بھی ہیں اور نہیں بھی سنتے. یہ دونوں چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا کہ ہماری ایک پالیسی افغانستان کے حوالے سے کامیاب رہی ہے اور وہ لانگ ٹرم پالیسی ہے. لانگ ٹرم پالیسی یہ ہے کہ افغانستان پر کوئی ایسا ملک قابض نہ ہو جائے جو ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہو. 2 بڑی طاقتیں اور ایک ہمارے ساتھ کے ہمسائے, انہوں نے وہاں پہ 2 نے مداخلت کی اور ہمارے ہمسائے نے, بھارت نے, وہ امریکہ کا سہارا لیا اور اس سہارے سے انہوں نے اپنی بہت بڑی جگہ بنائی تھی, اور جس کے تانے بانے آج بھی اس کی جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی پالیسی ہے اس سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں. ہم افغانس کو ہمیشہ بتاتے رہے ہیں اور طالبان بہتر سمجھتے ہیں, مجاہدین بھی, کہ ہم نے اپنی قومی زندگی, اپنا سیاسی استحکام اور اپنی سلامتی کو داؤ پہ لگا کے ہم نے روس کی مخالفت کی. آپ کو شاید یاد نہیں, ہمیں یاد ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں روس کے پاکستان کے اندر چھپے ہوئے ایجنٹ یہاں پہ بم نہیں پھوڑتے تھے. کئی بم ہوئے اور وہ سکھاد میزائلوں سے انہوں نے کئی دفعہ حملے بھی کیے کہ وہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہتے تھے. اس لیے کہ جو افغانستان کی آزادی کی جنگ تھی, میں اس کو آزادی کی جنگ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی اس وقت بالکل درست تھی. اچھا, کہ روس کو ہم نے قدم جمانے نہیں دیا, یہ ہمارے مفاد میں تھا. دوسری دفعہ جب امریکی آئے تو بڑے زور شور سے آئے, ہم ان کا راستہ نہیں روک سکتے تھے. جب ہم ان کا راستہ نہیں روک سکتے تھے تو ہماری پالیسی یہ تھی کہ اچھا تم آتے رہے ہو, لیکن یہ ہے, ہم نے ان کو بڑا سمجھایا
کہ آپ طالبان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جس طریقے سے کہ آپ نے کسی کو شکست دی ہو. یہ وہ ایک ریگولر فوج ہے نہ ایک ریگولر حکومت ہے. آپ ان سے بات کریں اور جو آپ نے یہ بون پروسیس شروع کیا ہے وہاں ان کو بھی ایک کرسی دے دیں تو معاملہ طے ہو جائے. وہ اپنی طاقت کے زوم میں انہوں نے بات ہماری نہیں مانی تھی، لیکن جب انہوں نے بھارت کو وہاں پہ اپنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بنا کے جگہ دینا شروع کی تو ہماری تشویش بڑھی. جب ہماری تشویش بڑھی تو یہ طالبان کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ ہمیں امداد بھی دے رہا تھا، فوجی بھی اور مالی بھی، اور ہم اس کا نان نیٹو اتحادی ہونے کے باوجود ہم کوئٹہ میں یہ جو کوئٹہ شورا ہے یہ جہاں پہ کہ طالبان کی قیادت موجود تھی ان کو ہم پناہ دیے ہوئے تھے. ان کے لیے ہسپتال کھلے ہوئے تھے کوئٹہ میں اور خیبر پختونخوا. لیکن رسول بخش صاحب اس وقت جو صورتحال ہے ان کے فائٹرز کو اس وقت جو صورتحال ہے یہ ہم کن غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اس پہ. ہم نے ہمیشہ افغانستان کی آزادی کی جنگ کو اپنی آزادی کی جنگ تصور کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے افغان کے اوپر روس کے ساتھ کے خلاف مزاحمت میں شریک ہو کے ہم نے یہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی ہے، ہم نے اپنی بقا کی جنگ لڑی تھی. یہ بات کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. جو امریکہ یہاں پہ دیکھیں 20 سال انہوں نے جنگ کی، $2 ٹریلین انہوں نے یہاں پہ لگائے، 20 سال تک جنگ لڑی. ہم نے ان کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ یہ جنگ طالبان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے تو آپ کبھی جیت نہیں سکتے. یہ واضح طور پر میں بتا رہا ہوں، ان باتوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ہم تو اب بھی جو افغان عبوری حکومت ہے ہم انہیں بھی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کنٹرول کریں انہیں، آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف، وہ کیوں نہیں سن رہے ہماری بات؟ ہماری بات وہ سن بھی رہے ہیں نہیں بھی سن رہے. میں دونوں باتیں کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے خلاف کوئی بہت بڑا آپریشن نہیں کر سکتے. اچھا. اس لیے کہ وہ ان کے افغانستان کی جنگ میں امریکہ کے خلاف اتحادی رہے ہیں. یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، مرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں. افغانستان کے طالبان کو سمجھنے کے لیے آپ کو پشتون ایتھنسٹی کو سمجھنا ہوگا. یہ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ جی طالبان پھر طالبان مجھے یہ بتائیں کہ طالبان اگر 100 طالبان ہیں تو اس میں شیعہ طالبان کتنا ہے، اس میں بریلوی طالبان کتنا ہے، اور اس میں تاجک، ازبک اور ترکمان طالبان کتنا ہے. 95% اب یہ ہے، پہلے تو 100% یہ تھے جو ان کی پہلی حکومت آئی تھی. تو وہ ایک نہ صرف یہ دیوبندی اور ایک مسلکی اور نظریاتی، جس کو نظریات یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ فرقہ واریت ہے. اچھا. نظریات اور چیز ہوتی ہیں. نظریات میں ذرا بہت زیادہ جامع ایک سیاسی مطمئن نظر ہوتا ہے، ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، اور ایک 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 فلسفہ ہوتا ہے. یہاں پہ مذہب ہے اور یہاں پہ فرقہ واریت ہے، اور اس میں اس فرقہ واریت کی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان افغانستان کے طالبان کے نزدیک. شارٹلی بتا دیجیے اب ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری اسٹریٹجی کے 2 حصے ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تمام پل اور تمام راستے افغانستان کی حکومت کے ساتھ کبھی ختم نہیں کرنے چاہیے، بات چیت جاری رکھنی چاہیے. اچھا. دوسری بات یہ ہے ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں ان کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے باڑ لگا دی ہے، اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے، اور پاکستان کی سرحدوں کے اندر جو دشمن بیٹھ کے ان کو پناہ دے رہا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں باڑ جو ہے مضبوط کرنی ہوگی، کیونکہ پاکستان محفوظ ہوگا تبھی پاکستان مضبوط ہوگا. ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا، اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے مذاکرات کی نیا کہاں تک پہنچی ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की कश्ती कब पार लगेगी, क्योंकि पीटीआई ये चाहती है कि 31 जनवरी तक मामलात सेटल हो जाएं। ये डेडलाइन क्यों दी जा रही है उनकी जानिब से और इतनी जल्दी उन्हें किस बात की है, और हुकूमत भी क्या यही चाहती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, एक डेडलाइन देकर मुज़ाकराती अमल को मशरूत कर देना कि तब तक मामलात सेटल डाउन हो जाने चाहिए, इसकी क्या वजह है? इसकी बड़ी वजह तो वो हुकूमत पर अपना दबाव जो है वो कायम रखना चाहते हैं। देखिए, बात ये कि ये मुज़ाकराती अमल क्यों कर शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसके कहने पे शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये जब अमल आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये नज़र आ जाएगा। असल चीज़ ये देखनी है कि पहले मरले पे जो मीटिंग हुई है उसमें आप देखें कि बड़ा खैर सगाली का मुजाहरा हुआ, कौमी इत्तफाक़ राय, लेकिन जो 4 मोतबर लोग थे उस पार्टी के वो उसमें शरीक नहीं हुए। उसमें उनके जो इत्तेहादी राजा नासिर अब्बास साहब, अहमद रज़ा साहब और असद कैसर साहब मौजूद थे। अब असल जो इजलास होगा वो 2 जनवरी को है और 2 जनवरी को उनके देखना है कि एजेंडे पे क्या होगा और वो जो ला के मुतालबात करना चाह रहे हैं वो क्या हैं। इसलिए कि उन पर एक बड़ा प्रेशर ये आ रहा है कि जी आप अपनी पार्टी के लीडर और जो लोग गिरफ्तार शुदगान हैं उनकी रहाई की बात करेंगे और ये बात होगी। देखिए, बात है कि माजी के अंदर भी पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान जो बातचीत का अमल होता है उसमें रवायती। आप ये कह रहे हैं कि अभी एजेंडा भी डिसाइड नहीं हुआ, अभी टेबल पे कोई मुतालिबा नहीं रखे। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको बहुत पहले ये बात खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें एक ऑफर इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, देखें आपका सवाल बड़ा लंबा हो जाता है, इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि जो टकराव, तनाव, इल्जाम तराशी वो सारा माहौल था वो एक ठहराव में तब्दील हुआ है। दर्जा हरारत में कमी आई है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पहली मीटिंग के बाद ही खान साहब का ये दावा कर देना कि मुझे ऑफर हुई है, ये दुरुस्त है? देखें, बात ये कि वो जो भी कहेंगे इस तरह की सूरत हाल में वो अपना एक प्रेशर रखना चाहते हैं गवर्नमेंट पे। क्या गवर्नमेंट ये प्रेशर लेती है? आप ये बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस तरह की सूरत हाल के अंदर वो जिनसे तवक्कुआत लगा के बैठे हुए हैं ना, वो तवक्कुआत दुरुस्त नहीं है। देखें, अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आप एक पोलिटिकल फोर्स हैं, तो उनकी पार्टी के ज़्यादातर लोग और ये उस पार्टी का अलमिया ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। वो तो ट्रंप और उसकी टीम से तवक्कुआत लगा के बैठे हुए हैं। वो तो खान साहब और उनकी पार्टी को एक ऐसी वादी में धकेलना चाहते हैं जिसमें उनके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, ये इस्लामाबाद में ही होने हैं। और माजी के अंदर मैं आपको 10 वाक़यात बता सकता हूँ कि पाकिस्तान पर बहुत सारा प्रेशर आया। एटमी प्रोग्राम का तो मुझे लबा बलबा याद है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या कुछ कहा जाता रहा। लेकिन पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं हर हवाले से। ये जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है ये उन्होंने अपनी ताकत की बहाली के लिए एक अहम पेशरफ्त है। इसलिए कि आप याद करें कि जब उनका एहतजाजी प्रोग्राम था 24 नवंबर को, क्या कैफियत बन गई थी। हर आदमी अपनी अपनी एक डफली बजाता नज़र आ रहा था। और बात यह कि पार्टी के अंदर हमारा पाकिस्तानी जमहूरी सिस्टम का बड़ा अलमिया ये है कि पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं होती और पार्टी के अंदर सारा कल्चर जो है खुशामद पे चल रहा होता है। और जो शख्स जेल के अंदर बैठा है, देखें, मैटर वही करता है। और बात है कि ये सारा मुज़ाकराती अमल उनकी मर्जी से ही शुरू हुआ है कि बात ये कि वो ये भी काम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो सिविल लाफरमानी की उनकी कैंपेन भी चल रही है। बहुत बड़ा तजाद है। 2 जनवरी को क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जिस तरह के मुज़ाकरात में अभी हफ्तों चलेगा। जहाँ तक आपने 31 जनवरी की बात की है कि जी वो 31 जनवरी तक ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लें कि ये मामला जिनके कहने पे चला है और जैसे चल रहा है ना, ये 31 जनवरी तक की बात नहीं है, इससे आगे भी चलेगा। अच्छा। और बात ये कि ये खुद तहरीक इंसाफ के फायदे में है। अच्छा, हफ्तों में ये अमल मुकम्मल होगा या महीने? मैंने तो आपको पिछले हफ्ते क्या कहा था, मैंने यही फिक्र आपको कहा था कि ये दिनों की बात नहीं है, ये हफ्तों चलेगा। और इसके पीछे बहुत कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं। बात है उनकी अपनी सर्वाइवल का इशू है, वो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई ये तवक्को लगा के बैठा हुआ है कि इस मुज़ाकराती अमल के नतीजे में किसी की बड़ी राही अमल में आएगी, तो ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। ये पाकिस्तान की अदालतों ने ही फैसला करना है। रिहाई एजेंडे पर नहीं होगी आपके? मैंने तो आपको बता रहा हूँ एजेंडे में क्या होगा कि वो पहले यही रखेंगे, लेकिन इस पर वो एक रवायती एजेंडे में चीज़ें होती है। वो कहेगा जी हमारे लीडर को रहा करें, जो गिरफ्तार शुदगान है। ये सारा अमल जो आपको चलता नज़र आ रहा है 9 मई के हवाले से, जो सज़ाओं का अमल है,
یہ ایسے نہیں ہیں. بات یہ کہ اگر آپ تو ان کی رائے کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سزاؤں کا عمل چل رہا ہے, لہٰذا انہوں نے اپنے تمام آپشن بروئے کار لا کے دیکھے ہیں. انہوں نے احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا, انہوں نے لانگ مارچ بھی کر کے دیکھ لیا, انہوں نے اور بہت سارے آپشن بروئے کار لا کے پھر وہ مذاکرات پہ آئے ہیں. تو ان کے پاس اس وقت پہلا اور آخری آپشن مذاکرات ہی ہے. اور ایک بات میں بتاؤں کہ جب مذاکرات کے اندر بڑا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ سوالات نہیں ہوتے, وہ مطالبات نہیں ہوتے, بڑا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں, جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آگے کی طرف پیش رفت ہوتی ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ جی اس حکومت کے ساتھ بیٹھا جائے, فارم 47 کی حکومت, ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, بالآخر پلوں کے نیچے سے ہی پانی بہتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں چل کیا رہا ہے؟ جو مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھی ہیں, پہلی ملاقات کیسی رہی ہے اور 2 جنوری کو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ دیکھیے, اصل تو 2 جنوری کو پتہ لگے گا نا کہ یہ ڈائلاگ کدھر جائے گا, جس میں کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات کو باقاعدہ طور پر پیش کرے گی. کیونکہ پہلی میٹنگ تو جسٹ ایک فارمل سیٹنگ سمجھ لیں, بیٹھ کے ہیلو ہوئی ہے. لیکن اگرچہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا ہے, لیکن 2 تاریخ کو فارملی وہ دیں گے آپ کو جو چیزیں بھی ان کا مطالبہ ہے. اور اس کے جواب میں ظاہر ہے حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی جواب تو وہاں ہوگا, یا حکومت بھی کچھ اپنی طرف سے, جو ان کی ٹیم ہے اپنی طرف سے کچھ باتیں پیش کرے گی. تو اس کے بعد کچھ دیکھا جائے گا کہ یہ ڈائلاگ کس سمت میں جا رہا ہے. فی الحال تو اس کی کوئی ابھی سمت نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ دونوں پارٹیاں ڈائلاگ کرنا چاہتی ہیں. چلیے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ڈائلاگ کے لیے جو ہم بار بار یہاں رپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ڈائلاگ بھی چلے اور ساتھ لڑائیاں بھی چلیں. ماحول کا تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ میرا خیال ہے ابھی اس حد تک نہیں ہوا ہے جس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ کو سپورٹ کر سکے گا. تو اس وقت پاکستان میں مختلف قسم کے پروسیسز چل رہے ہیں جن میں ہم آہنگی نہیں ہے. ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے اور لوگ چاہتے ہیں بڑے ہلکے سیاسی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی ملاقات میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اجلاس میں موجود جتنے لوگ ہیں خود کو بیانات سے الگ رکھیں گے, تو جو بھی باہر بیان بازی ہو وہ ایفیکٹ نہیں کرے گی مذاکرات کو. دیکھیں, بیان بازی تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ مختصر سے بیانات تو دونوں سائڈ سے اس مذاکرات کے بارے میں ہوئے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے زبانی مطالبے کیے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا کیا ری ایکشن تھا. اور جو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایک وقت میں کئی پروسیسز پہ چل رہے ہیں. ایک طرف ہے گفتگو کی ضرورت, اور گفتگو کی سپورٹ میں بھی بڑے لوگ ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ درمیانہ راستہ ہی پاکستان کی فلاح کے لیے ضروری ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کارروائیاں بھی, حکومتی کارروائیاں بھی اسی طرح جاری ہیں. تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی اپنی ڈفلی جو ہے نا وہ اپنی بجائے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ 3 قسم کے پلز کے اندر کوئی ڈائلاگ سے کچھ اگر نکل سکتا ہے تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن فی الحال تو ہمیں کوئی اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ ڈائلاگ کوئی ڈائریکشن میں جائے گا, کچھ رزلٹ ہوگا, یہ بہت پری میچور ہے اس سٹیج کے اوپر. خواہشات کی بنیاد پہ تجزیہ نہ کریں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ فوری طور پہ کوئی ایسے آثار ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی حل نکلے گا اس کا. اس چیز کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اپوزیشن کو کچھ دے سکے؟ نہیں, حکومت جو ہے نا, حکومت کی اول تو ہمیں دے گا وہ پوزیشن میں تو اس وقت آئے گی جب اس کی نیت ہوگی. اس وقت میرا نہیں خیال کہ حکومت اس نیت میں ہے کہ ان کو کوئی سپیس کریٹ کی جائے, کیونکہ ان کو ڈر ہے پی ٹی آئی کی سے. تو لہذا پی ٹی آئی کے لیے وہ سپیس کوئی نہیں کریٹ کریں گے, بلکہ وہ تو چاہیں گے کہ اس لیے 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمیشہ ایک ساتھ نتھی کیا جاتا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں استعمال کر کے ان کو ڈس فنکشنل بے معنی کر دیا جائے اس پارٹی کو. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سپیس دیں گے. یہ بڑی مجبوری ہوگی حکومت کی, اگر وہ کوئی ان کو رعایت یا سپیس دیں گے تبھی شاید ایسا ہو سکے. ان کی خواہش نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جو 2-4 منسٹروں کے بیانات دیکھے ہیں اور جو سنے ہیں کل پرسوں جو آئے ہیں, تو اس میں تو کوئی ہمیں پچھلے بیان میں اور اس بیان میں مذاکراتی کمیٹی میں جو لوگ شامل ہیں ان کی طرف سے تو ایسے کوئی بیان نہیں. رانا ثناء اللہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات میں نام نہیں لینا ان باتوں چاہتا تک پہنچا جا سکتے ہیں جس میں سب کے لیے آسانی ہو. لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں ہونے والی ان مذاکرات کے؟ نہیں, فی الحال تو ایسا کوئی آثار نظر نہیں آتے. بیان ہوئے ہیں اس میں, اپنے وہ جو مشہور جرنلسٹ جو اس کے ٹیم میں ہیں ان کی طرف سے 2 بیانات آ چکے ہیں اس موضوع کے اوپر,
اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی رعایت کا کوئی ایسا ہمیں انڈیکیشن اس سٹیج پہ نظر آتی. ہاں کسی سٹیج پہ اگر رویے بدل جائیں تو علیحدہ بات ہے, لیکن ورنہ آپ کو کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم کسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے ڈائریکشن لیس ہے ہمارے ڈائیلاگ کا پروسیس, کیونکہ صحیح معنوں میں وہ شروع نہیں ہوا ہے. عمران خان صاحب تو اچھی توقعات کا اظہار نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں عمران خان صاحب کچھ بھی بیان دیتے رہیں, وہ اپنی جگہ وہ بیان سے پریشر بلڈ کریں گے, لیکن اصل چیز ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈائیلاگ کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا اس میں کوئی آپ میننگ فل گفتگو ہو رہی ہے, یا اس کے لیے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کسی دونوں طرف سے اڈاپٹ کی جا رہے ہیں. دونوں طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں ہے, کیونکہ ادھر عمران خان کی سخت سٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں, ادھر حکومت کی طرف سے ڈنڈے باز سٹیٹمنٹ. دونوں بیٹھ کے بات چیت کریں گے, فیصلہ پھر تیسری پارٹی کرے گی. نہیں, تیسری پارٹی جو اگر فیصلہ دیکھیے, اگر تیسری پارٹی سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں نا تو پھر یہ دونوں باہر نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو لیکن اس وقت خان صاحب سوچ کیا رہے ہیں, اور کیا سوچ کر انہوں نے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے؟ نیازی صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ خان صاحب کے خاصے قریب بھی رہ چکے ہیں اور انہیں جانتے بھی ہیں بڑے قریب سے. کیا سوچ کر انہوں نے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے؟ کس بات کی جلدی ہے؟ بی بی اس بات کا انالیسس کرنے کے لیے تو مجھے کسی بھی سیاستدان کے قریب رہنے کے لیے کی سہولت نہ بھی ہو تو یہ چیزیں آبویس ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ کہتے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے کچھ, دیتے ہیں دھوکہ کھلا یہ بازیگر. اب کرائسس یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 26 آئینی ترمیم یہ پورا کنسنسس تھا تحریک انصاف کا, فضل الرحمان کا, عمران خان کا اور گورنمنٹ کا, تو ظاہر کانٹیسٹ کرنا شروع کر دیں گے ان کو. یہ آپ تو سامنے دیکھیں گے آپٹکس. آخری منٹ تک یہ سارے آن بورڈ تھے. اچھا. اور میں شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی پروگرام میں یہ کہا تھا بہت عرصہ پہلے, میں نے کہا جی یہ ترمیم جو ہے نا, جو ہونی ہے نا اس پہ اتفاق ہے. باقی یہ بلو کوٹ بلو ہاٹ, آج مولانا صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا, آج کل پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ یہ بڑا فراڈ ہو رہا ہے, یہ کرنے تھے. پھر ترمیم کے جو اس کے کانسیکوینس جو رزلٹ تھے وہ یہ تھے کہ جو انہوں نے بنائی کمیٹی بنائی, انہوں نے ایک پلک چھپکتے سپیڈ آف لائٹ سے اپنے بندے نامینیٹ کر دیے تحریک صاحب نے دونوں جگہ پہ, جنہوں نے جو چیف جسٹس بنانا تھا اور جنہوں نے بعد میں آئینی بینچ بنانا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک صاحب کو کرنا چاہیے تھا کہ آخر بیک آؤٹ, یہ بھی نہ کرتے, مطلب کوئی, اور جب کہ ترمیم ہو رہی تھی تو کر گئے. لیکن سارے آن بورڈ تو آخری وقت تک عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی اور یہ اسٹریٹجی ہوئی ہوگی. اب ڈائیلاگ کے بارے میں سن لیں, جو کچھ ہے طے ہوا ہے, ڈائیلاگ بعد میں شروع ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر پہلے کانسنسس ہوا ہے ان کا سب کا. عمران خان کے اندر تھوڑی سی سادگی ہے, انہوں نے فوراً ہی کمیٹی بنا دی اور یہ کمیٹی بنا بتا دیا کہ یہ ہے جی, اب اس کے بعد آپ کمیٹی پروسیس یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم فائنل کر چکے ہیں, آپ کمیٹی بنائیں گے, وہ بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایک دن میں آپ کال دیں گے, ہم ملتوی کروائیں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں ہونی بھی چاہیے, اور ہر پارٹی کو اپنے ورکرز کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس لیے بھی گو مگوئی کیفیت میں ان کو تیار کیا جا رہا ہے. کسی نے کہہ دیا عمران خان بنی گالا نہیں ٹھہریں گے, اور ٹھہر گا پھر کیا ہو جائے گا, عمران خان کے پی کی جیل میں نہیں جائیں گے. سمپل بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ اچھا شگون ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نیازی صاحب کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے, تو ہمیں بھی تھوڑا بتا دیجئے کہ کیا ہونے والا ہے. یہ طے ہو, کیونکہ ہوتا ہی یہ ہے, ہونے کیا والا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے جی, میرا اب مجھے ایگزیکٹ تو پتا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایگزیکٹلی آئینی ترمیم کیا ہوگی. میرے نزدیک تو یہ تھا کہ شاید قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے عمر کی, اور اس کے اندر مسلم لیگ نے تگودو بھی کی ہوگی, اور کہیں بھی ان کو وڈرا کرنا پڑے گا جب انیشیل ڈائیلاگ میں کیا ہوگا. میرے نزدیک مجھے یہ لگتا ہی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز میں عمران خان صاحب جیل سے نہیں نکلیں گے, پہلی بات. وہ ارینجمنٹس کیا ہوں گی وہ طے ہو رہی ہوں گی. دوسری بات کہ تحریک انصاف گورنمنٹ کا حصہ ہوگی, اچھا, اور وہ آن بورڈ. اگر تحریک انصاف گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی تو میرے نزدیک ڈائیلاگ جو ہے یہ بیکار ہے, کیونکہ وہ آپ کا کوئی اور حاصل کرنا نہیں ہے. عمران خان صاحب کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا تفصیلات زر کا, ان کی ہمشیرہ محترمہ نے کہا ہے نا کہ ہم اس وقت تک نہیں روکیں گے. تو کیا آپ بتا دیں, آج کا مجھے فگر بتا دیں کہ کتنا پیسہ رک گیا.
$10 نہیں ہے, 30 نہیں ہے, 100 نہیں ہے. تو ایک بات ہے کہ عمران کی جتنی جو احتجاجی کالیں ہیں پچھلے 10 سال سے ریکارڈ ہے ان کا فیلئر کا, اور صدا بسرا ثابت ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم فیس پہ دیکھتے ہیں, رزلٹ دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں تو آپ کو افغانستان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے, اور میں نے ان کے بارے میں بھی کہ یہ ساری نورہ کشتی افغانستان پاکستان کی, اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے انہوں نے اپنے اپنے ورکرز کو اپنے آپٹکس سکھانے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ورکر جو ہیں وہ ڈس انچانٹیڈ نہ ہو, ڈس سیٹسفائڈ نہ ہو, جو ہے نا ڈس کانٹینٹڈ نہ ہو. تو بس ٹھیک ہے, یہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہارے کے اپوزیشن بھی کرنی ہے. بلاول نے ان کو ووٹ دے کے وزیر اعظم بنانا ہے, اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ایک اچھا شگن ہے اور آپ کے خیال میں سب کچھ طے ہو چکا ہے, لیکن رسول بخش رئی صاحب ہمیں ابھی نہیں پتا کہ کیا معاملات رخ اختیار کرتے ہیں. پہلی ملاقات سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ دوسری ملاقات کیسی رہے گی؟ کیا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا یا فاصلے زیادہ ہیں اور 31 جنوری تک مشکل نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات کی نیا پار لگے گی؟ ایک ملاقات کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک اتنا مثبت تاثر پیدا ہوا کہ اگلے دن جو سٹاک ایکسچینج تھی وہ 3,500 پوائنٹ سے اوپر چلی گئی اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. اس وقت عوام یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور اتحادی حکومت جب میں کہتا ہوں جب تک میں اتحادی نہ کہیں گے تو کام پورا بنتا نہیں ہے, کہ سب اکٹھے ہیں. تو اتحادی حکومت اور تحریک انصاف میں اگر بات چیت کامیاب ہوتی ہے تو ایک پاکستان کے لیے, معیشت کے لیے, ہمارے امیج کے لیے اور امن اور سکون کے لیے, کہ ہم پھر جب یکسوئی اور مل جل کر پاکستان کے مفادات کی ہم دفاع کی بات کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر جو اس خطے کے اور مشرق وسطیٰ کے بنتے بگڑتے جو حالات ہیں اور دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے اور عالمی ادارے ہمارے اوپر دباؤ رکھتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو, یہ پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے تحریک انصاف کا اور حکومت اور ریاست کا, تو اس کو کس طریقے سے حل ہونا چاہیے, اور جتنا جلدی حل ہوگا یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. اس کا تاثر اچھا کیا ہے. دوسری بات, اس کے بارے میں قیاس رئی ہو سکتی ہے جب تک کہ بات سامنے نہ آئے. اگر یہ سمجھنا کہ حکومت کو معلوم نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے مطالبات کیا ہوں گے, وہ کیا چاہتے ہیں, یہ تو بڑی معصومانہ سی بات ہے. میرا خیال ہے کہ عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے مطالبات کیا ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, کیا بات ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بارے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس حد تک حکومت آگے جا سکتی ہے, اور اگر یہ اور کیا ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں, یا کس حد تک ان کو یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ تحریک انصاف کو اکاموڈیٹ کریں. تو یہ تمام چیزیں تحریک انصاف کے لوگ جو مذاکرات کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ حکومت کی حدیں کیا ہیں, اور اسی طرح سے حکومت کو بھی معلوم ہے کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے, کس حد تک جا سکتے ہیں. 2 طریق کو میرے نزدیک سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے یا نہیں, کہ حکومت کوئی ایسے اقدامات کا اعلان کرتی ہے کہ جس سے کہ تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل سکے, اس کے تو ورکرز کو. اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے یہ اب آپ نے ایجنڈا آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے, اب اس کے اوپر ہم ایک ایک کر کے آگے چلتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات میں طوالت ہوگی. تاثر ملک کے اندر اور باہر میں سمجھتا ہوں کہ جس میں میری اپنی رائے بھی اس میں شامل ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی صورت میں تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی طاقت کے طور پر, جو تیسری طاقت کے طور پر ابھری ہے, وہ بلکہ ان سے بھی زیادہ ابھری ہے, جو ایک تیسری نہیں ہے بلکہ پہلی طاقت ہے, تو وہ کسی طریقے سے اپنے وجود کو, اپنے بیانیے کو, اپنے نظریے کو, اپنی مزاحمت کو, اپنی بات چیت کو جاری رکھ سکے. تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ ایک بہت بڑا مقصد اس وقت جو لوگ, جو طبقات اقتدار میں ہیں, اتحادی حکومت میں جو لوگ ہیں, وہ کسی صورت میں میرا نہیں خیال کہ اس کو ایک بڑی طاقت کے طور پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں. ان کو اس وقت کوئی شاباش ملی ہوئی ہے, تھپکی ملی ہوئی ہے کہ آپ کسی طریقے سے چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ان کو ختم کریں.
اب یہ جو ڈائنامکس ہیں، یہ جو کلیش پاکستان کی سیاست میں بن رہا ہے، اس سے بحران طوالت اختیار کرے گا، اس کو ہم حل نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ ایک زوم ہے یہ امریکیوں کا، جس طرح افغانستان میں تھا، کہیں اور تھا کہ جی ہم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی معاشی طور پر ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو جی بسم اللہ، ہم تو ان کے لیے دعا ٹھیک ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے نا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی سیاسی سپیس ملے گی اور رہائی ممکن ہو سکے گی؟ گو کہ انہوں نے ابھی تک کال دی ہوئی ہے، کال ابھی تک جاری ہے، اس کے اثرات بھی ہم نے ڈسکس کرنے سے، لیکن ایک بریک کی جانب جانا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ گو کہ مذاکرات کے لیے اب 2 جنوری کا وقت دیا گیا ہے دوسری ملاقات کے لیے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک پی ٹی آئی نے کال واپس نہیں لی اور اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ ترسیلات زر نہ بھیجیں۔ تو سلمان صاحب، کال واپس نہ لینے کا جواز بنتا ہے؟ کال واپس نہ لینے کا عمل بھی حکومت پر ایک تھریٹ رکھنے کی کوشش ہے۔ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے یا اس کی کال ہے، یہ ایک بڑی مشکل کال ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ 80% لوگ آپ کے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ہیں، جن کے گھر بار یہاں پہ ہے، اور وہ بیچارے وہاں سے ان کو یہ ترسیلات زر بھیجتے ہیں، یہاں گزارا ہوتا ہے۔ اور 20% ہے امریکہ کے، برطانیہ کے، کینیڈا کے اور وہاں کے لوگ، اور وہ زیادہ تر اپنی فیملیز وہاں لے جا چکے ہیں۔ میں نے بھی آپ کے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے دیں، یہی آپ کے فائدے میں ہیں۔ اگر آپ باہر لوگوں سے توقعات لگا کے بیٹھے ہوں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور جو پاکستانی ہیں وہ ان کے دل اپنے خاندان کے لیے اور پاکستان کے لیے ہیں، اس طرح کی سیاسی تحریک کا وہ نئی ایندھن بنیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کال واپس ابھی تک نہیں لی گئی، آپ کو لگتا ہے خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سول نافرمانی کا جو نعرہ وہ بار بار لگا رہے ہیں یا پی ٹی آئی لگاتے ہیں، وہ صرف پریشر ٹیکٹس ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ یہ بالکل بے معنی ہے، اس پہ آپ کی بالکل فکر نہ کریں، کرنے دیں ان کو بیانات، جب کوئی اثر ہوگا ہم دیکھ لیں گے، ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے کہ سول ڈس اوبیڈینس اس طرح نہیں ہوا کرتی، مذاق نہیں ہوتا سول ڈس اوبیڈینس کہ آپ نے ایک بیان دے دیا لیڈر نے اور ساری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ کوئی بامعنی تحریک، کوئی اثر ہوگا اب 2 جنوری کو جو مذاکرات ہوں گے؟ نہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی اثر ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے بیان دیتے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو دونوں پارٹیز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹیمیں جو بیٹھی ہیں، وہ آپس میں گفتگو کریں اور اس اسپرٹ سے گفتگو کریں کہ معاملات کو حل کرنا ہے۔ ادروائز ڈائلاگ کو خراب کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس کو آگے چلانا، اور اس میں 31 جنوری یا 30 جنوری والی ڈیڈ لائن کی بھی پرواہ نہ کریں۔ اگر یہ پازیٹیو انداز میں ڈائلاگ چلتا رہا تو اس سے آگے بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر پازیٹیو نہیں ہے تو ایک سیشن میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت معذرت، نیازی صاحب اور رسول بخش کو ہم ٹائم نہیں دے سکیں گے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔